इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको अता की कौसर। फसल्ली, पस आप नमाज पढ़िए, ली रब्बी का, अपने रब के लिए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए, इन्ना बेशक शानिया का, आपका दुश्मन, हुआ अबतर, वही दुम कटाया है, वही उसी की नस्ल खत्म होगी, उसी का जिक्र खैर खत्म हो जाएगा, वही नाकिस है, उसका कोई नाम लेने वाला उनके बाद नहीं होगा। समझ रहे बात को? इस सूरत का मैं शान नुज़ूल बता देता हूँ आपको, कुछ इसकी फजीलत क्या है और इसकी तफसीर क्या है, ये आपको तहरीरी शक्ल में मिल जाएगी, लिहाजा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे सूरह फलक और सूरह नास का खुलासा मिल गया ना आप लोगों को, किस किस को मिला है? सबको मिल गया? आपको नहीं मिला? नेट से देख ले, मिल जाएगा इंशाल्लाह, कब से भेजा हुआ है। इसके बाद इज़ा जाअ नसरुल्लाह कुल या अय्युहल काफिरून, इन सूरतों के भी आपको खुलासे सूरह इखलास का मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो भी बता रहा हूँ ये भी तहरीरी शक्ल में आपको दे दिया जाएगा। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा से दो बेटे दिए थे, एक का नाम था कासिम और एक का नाम था इब्राहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई है सिर्फ हजरत खदीजा से हुई है, हजरत खदीजा के अलावा आपकी औलाद किसी और ज़ौजा से नहीं हुई। हजरत खदीजा से 4 बेटियां थी और 2 बेटे, एक बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम इब्राहिम। कासिम की जब विलादत हुई उनका भी इंतकाल हो गया, और इब्राहिम की विलादत हुई तो उनका भी इंतकाल हो गया। अरब में नरीना औलाद की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि इंसान का नसब उसकी नरीना औलाद से चलता है, बेटियों से नहीं चलता। बेटियां तो गैरों की होती हैं, रुखसती होकर दूसरों के यहाँ चली जाती हैं, उनके नस्ल में इजाफा करती हैं, उनकी नस्ल बढ़ाती हैं। अपने शौहर और अपने शौहर के ददियाल की नस्ल में इजाफा करेंगी वो। अपने बाप की नस्ल में इजाफा कौन करता है? बेटा, क्योंकि नसब किससे चलता है? बाप से चलता है, सिवाय बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो के बारे में मैं कहता हूं कि बिलावल भुट्टो इस्लामी तारीख, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो माँ से चलता है, जो नेचर के खिलाफ है, लेकिन अहले इस्लाम में, इस्लामी तारीख में सिवाय बिलावल भुट्टो के आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके नसब और खानदान माँ से चलता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के बेटे हैं, मगर खानदान उनका क्या कहलाता है? कौम जो आखिर में लगती है वो भुट्टो कहलाती है, हालांकि वो भुट्टो उनकी वालिदा थी, उनके वालिद मोहतरम भुट्टो नहीं। तो सियासत में इन्होंने नसब ही को बिगाड़ दिया अपना। समझ रहे बात को? तो ये सियासी लोग इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने बाप के नसब को बदल देते हैं सियासत के चक्कर में, क्योंकि जरदारी लगेगा तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट भुट्टो के नाम को कैश कराना है। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हुए, दोनों का इंतकाल हो गया। अरब में बे औलादी को भी मायूब समझते थे, क्योंकि आपकी नस्ल चलेगी बेटों से, और बेटे हैं जो बाप की बहुत ज्यादा इज्जत का जरिया बनते हैं। बेटियों के अपने फजाइल हैं, लेकिन जाहिर है नस्ल बेटियों से नहीं चलती। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे मर गए, दुनिया से चले गए, तो आस इब्ने वाइल बहुत बड़ा दुश्मन था अहले इस्लाम का, वो और कुरैश, दीगर कुरैश, वो ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह अबतर हैं। क्या मतलब? इनकी नस्ल खत्म, और इनका नाम लेने वाला इनके बाद दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि बेटे ही नहीं है। तो रियाद कौन रखेगा? औलाद ही नहीं है, बाप दादा के नाम कौन लेगा? औलाद तो है ही नहीं, बेटियां हैं। समझ रहे बात को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ताने से तकलीफ होती थी, तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, आपकी रूहानी औलाद बहुत होगी। बाकी अल्लाह ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया, या दिया तो उठा क्यों लिया, इसकी हिकमत एक और मकाम पे बयान की गई है, वो मैं बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन बताया गया कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, बल्कि ये जो कह रहे हैं ना कि आपको खैर नहीं मिली, अबतर उसे कहते हैं जिसके नस्ल में, या जिसको, क्योंकि जिसकी औलाद नहीं है ना, उसको ये समझा जाता है, और हकीकत भी ऐसा ही है कि बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया वो। बुढ़ापे में खिदमत के लिए नहीं है, कारोबार संभालने के लिए कोई नहीं है, दीन के मिशन को आगे लेने के लिए, चलाने के लिए नहीं होगा, और तज़किरा नस्ल में नहीं हो सकेगा। तो ये सारी भलाइयों से इंसान महरूम हो जाता है। तो नबी को तसल्ली दी गई, इन्ना आतईना अल कौसर, ए नबी, हमने आपको खैर कौसर कहते हैं खैर कसीर को, बहुत ज्यादा भलाइयां हमने आपको अता कर दी हैं। कौसर से नहरे कौसर तो है, लेकिन कौसर का जो लुग़वी मतलब है, डिक्शनरी में जो मतलब है, वो क्या है? असल में हौज़े कौसर को नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं? खैर कसीर। ए नबी, हमने आपको खैर कसीर अता की है, जिसमें क्या है? नबूवत, इज्जत, आपका क़यामत तक तज़किरा होता रहेगा। ये सारी चीजें हमने आपको अता कर दी हैं, लिहाजा इनके तानों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके नरीना औलाद होगी तो भी इनका तज़किरा नहीं होगा, और आपके नरीना औलाद ना होके भी आपकी रूहानी औलाद क़यामत तक बाकी रहेगी।
اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی. ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا. ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس سورت کا ہو گیا شان نزول. اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیتیں نازل ہوئی اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی. وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے. اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ. اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے. میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی. ہے تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی. جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کی، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے. تو اس نے وعید دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے. تو یہ تو اس سورت کی فضیلت ہو گئی. اب اس سورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے یہ اگلے لیکچر میں سورہ ماعون کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ. انا اعطیناک الکوثر. میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لی ربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. انا، بے شک، شانیہ کا آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ اس سورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے. اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی.
क्योंकि इंसान का नसब उसकी नरीना औलाद से चलता है, बेटियों से नहीं चलता। बेटियां तो गैरों की होती हैं, रुखसती होकर दूसरों के यहाँ चली जाती हैं, उनके नस्ल में इजाफा करती हैं, उनकी नस्ल बढ़ाती हैं। अपने शौहर और अपने शौहर के ददियाल की नस्ल में इजाफा करेंगी, वो अपने बाप की नस्ल में इजाफा कौन करता है? बेटा। क्योंकि नसब किससे चलता है? बाप से चलता है, सिवाय बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो के बारे में मैं कहता हूं कि बिलावल भुट्टो इस्लामी तारीख, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो माँ से चलता है, जो नेचर के खिलाफ है, लेकिन अहले इस्लाम में, इस्लामी तारीख में सिवाय बिलावल भुट्टो के आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके नसब और खानदान माँ से चलता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के बेटे हैं, मगर खानदान उनका क्या कहलाता है? कौम जो आखिर में लगती है वो भुट्टो कहलाती है, हालांकि वो भुट्टो उनकी वालिदा थी, उनके वालिद मोहतरम भुट्टो नहीं। तो सियासत में इन्होंने नसब ही को बिगाड़ दिया अपना। समझ रहे बात को? तो ये सियासी लोग इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने बाप के नसब को बदल देते हैं सियासत के चक्कर में, क्योंकि जरदारी लगेगा तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट भुट्टो के नाम को कैश कराना है। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे हुए, दोनों का इंतकाल हो गया। अरब में बे औलादी को भी मायूस समझते थे, क्योंकि आपकी नस्ल चलेगी बेटों से, और बेटे हैं जो बाप की बहुत ज्यादा इज्जत का जरिया बनते हैं। बेटियों के अपने फजाइल हैं, लेकिन जाहिर है नस्ल बेटियों से नहीं चलती। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे मर गए, दुनिया से चले गए, तो आस इब्ने वाइल बहुत बड़ा दुश्मन था अहले इस्लाम का, वो और कुरैश, दीगर कुरैश, वो ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह अबतर हैं। क्या मतलब? इनकी नस्ल खत्म, और इनका नाम लेने वाला इनके बाद दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि बेटे ही नहीं है, तो रियाद कौन रखेगा? औलाद ही नहीं है, बाप दादा के नाम कौन लेगा? औलाद तो है ही नहीं, बेटियां हैं। समझ रहे बात को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ताने से तकलीफ होती थी, तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, आपकी रूहानी औलाद बहुत होगी। बाकी अल्लाह ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया, ये दिया तो उठा क्यों लिया? इसकी हिकमत एक और मकाम पे बयान की गई है, वो मैं बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन बताया गया कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, बल्कि ये जो कह रहे हैं ना कि आपको खैर नहीं मिली, अबतर उसे कहते हैं जिसकी नस्ल में, या जिसको, क्योंकि जिसकी औलाद नहीं है ना, उसको ये समझा जाता है, और हकीकत भी ऐसा ही है कि बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया। वो बुढ़ापे में खिदमत के लिए नहीं है, कारोबार संभालने के लिए कोई नहीं है, दीन के मिशन को आगे लेने के लिए, चलाने के लिए नहीं होगा, और तज़किरा नस्ल में नहीं हो सकेगा। तो ये सारी भलाइयों से इंसान महरूम हो जाता है। तो नबी को तसल्ली दी गई, इन्ना आतईना अल कौसर, ए नबी, हमने आपको खैर कौसर कहते हैं, खैर कसीर को, बहुत ज्यादा भलाइयां हमने आपको अता कर दी हैं। कौसर से नहरे कौसर तो है, लेकिन कौसर का जो लुगवी मतलब है, डिक्शनरी में जो मतलब है, वो क्या है? असल में हौज़े कौसर को नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं? खैर कसीर। ए नबी, हमने आपको खैर कसीर अता की है, जिसमें क्या है? नबूवत, इज्जत, आपका क़यामत तक तज़किरा होता रहेगा। ये सारी चीजें हमने आपको अता कर दी हैं, लिहाजा इनके तानों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके नरीना औलाद होगी तो भी इनका तज़किरा नहीं होगा, और आपके नरीना औलाद ना होके भी आपकी रूहानी औलाद क़यामत तक बाकी रहेगी, और आपका तज़किरा बहुत ज्यादा होता रहेगा। ये खैर कसीर हमने आपको अता की है। फिर इसी खैर कसीर में से एक खैर हौज़े कौसर भी है, जिसका नाम कौसर इसलिए रखा गया कि वो एक पानी की नहर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन दी जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उससे पिएंगे और अपने उम्मतियों को भी उससे पिलाएंगे। उस पानी में भी अल्लाह ने खैर कसीर रखी है। वो खैर कसीर क्या है वो अभी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। तो इसका मिस्दाक यानी ये आयत मुंतबिक होती है हौज़े कौसर पर भी, ठीक है। तो ये तो इसका शान नुज़ूल है कि अल्लाह ने बता दिया कि ये जो आप पर तंज और ताने कर रहे हैं, ये लोग हैं जिनकी नस्ल है खत्म होने वाली। इनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। बड़े बड़े सरदारों के नाम तो लिया जाता है इनका आज, लेकिन अच्छे जज्बे से नहीं लिया जाता, इनका नाम बुराई के तौर पे लिया जाता है। ये तो इस सूरत का हो गया शान नुज़ूल। इस सूरत की फजीलत क्या है? हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एकदम कुछ गुरूदगी सी तारी हुई, बेहोशी की कैफियत तारी हुई, जैसे वही में होती थी। तो उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेदार हुए, नॉर्मल हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो बड़े खुश थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की। अल्लाह की नबी पर जब वही आती थी ना, तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश की हालत में आते थे, तो फौरन उन आयतों की तिलावत शुरू कर दिया करते थे ताकि मैं भूल न जाऊं। तो आपने फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, और इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, ये आयतें नाजिल हुई।
اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پیئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ، اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کی، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی۔ اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کی، اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع۔ اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال۔ تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا۔ یہ ٹائم کی جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا، ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے وہ سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے۔ تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے، وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا۔ جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں۔ تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے۔ اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ، ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا، کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال۔ یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا، تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نہ حساب و کتاب کا عذاب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا، یجعل البلدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے۔ اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے۔ جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ۔ تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں۔ صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو۔ انہم یرونہ بعیدا،
اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کی آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں, وَنَرَاهُ قَرِيبًا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال, ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئی, 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت, ونراہ قریبا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے, بالکل قریب ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام پہ گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ وہ مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئے, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کیجیے, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے ہمیں بھی خواب آ رہے تھے, کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آگے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے نا پہلے کما کے. یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے, اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھسا ہے وہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائی, تو یہاں 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہے جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کم بخت, وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے
آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھو بیٹا, آنا کہاں ہے, یہی آنا. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والے بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے خبریں, جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سننے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج خبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی خبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب اللہ وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیے وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پہ وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملین ایک دن میں 1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان بلاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی. واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مونیٹائز کر دے گا یار. کیا کہا بھائی یہ ہمارے بس میں. اب تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں. یہ تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کی کامیابی کیا ہے؟ 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. وہ کہتے تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا. یہ سکندر ہے, یہ دارہ قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھی, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے. انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو
اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی، اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے. تبھی تو شہداء کی کرامتیں اتنی ہیں، بہت سارے شہداء کے واقعات ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کو اللہ نے جنت دکھائی ہے، دنیا سے جاتے ہوئے جنت نظر آئی ہے، انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو. میں اکثر اس موقع پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے غالباً اپنی بہت بڑے محدث سے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. تاریخی واقعات ہوتے ہیں نا، انہوں نے لکھا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک تبع تابعین کے دور کے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. ان کا سارے محدثین بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، امام ترمذی بھی. یہ سب کی نظر میں یعنی کہا جاتا ہے تاریخ میں واحد شخصیت ہیں جن پر کوئی بھی جرا ہے ہی نہیں سرے سے، ورنہ لوگوں نے امام بخاری کو بھی معاف نہیں کیا ہے. یہ جو بعض لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، لوگ بدگمان ہوتے ہیں بزرگوں سے، تو بھائی طنز تو امام بخاری پر بھی کیا ہے. اگر کوئی امام بخاری کے بارے میں نکال کے دکھانا چاہے نا فلاں نے امام بخاری کو یہ کہا، تو وہ ان پہ بھی ملتا ہے. تو صرف کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کر دینا کہ فلاں نے فلاں پہ یہ نیگیٹو تبصرہ کیا ہے، اس سے اس کا فلاں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تبصرہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے. لیکن آج بعض لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا گندی مکھی کا کام گندگی پہ بیٹھنا ہوتا ہے نا، وہ ان کا کام ہی یہی ہے. انہوں نے بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے بزرگوں کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے. تو خیر، لیکن یہ عبداللہ بن مبارک ایسے ہیں، تو غالباً ان کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا، کیونکہ میں نے بعض واقعات 15 سال 20 سال پہلے پڑھے ہیں تو ان میں مجھے نام پوری طرح یاد نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا کہ ہم ایک لڑائی میں تھے میدان جہاد میں، تو ایک نوجوان، ہم اسے دیکھتے تھے دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں تہجد پڑھتا تھا، بہت تھوڑا آرام کرتا تھا، مجاہدین کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ پرہیزگار تھا اور دن میں بڑی بہادری سے لڑتا. تو کئی دن ہو گئے، کئی ہفتے ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو کے دے رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگ گئی رات کو، کہ رات کو کچھ دیر یہ سوئے گا، میں پہرا دوں گا، پھر جب میں سوؤں گا تو یہ نوجوان پہرا دے گا. یہ عرب سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے تہجد میں اٹھنے کے 100 طریقے. اس کتاب میں یہ واقعہ، میں پہلے عربی کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا ایک ادارے کے لیے. عرب سے جو کتابیں آتی تھی نا عربی میں، تو وہ ادارے والے کیا کرتے تھے، بہت سے علماء لیتے تھے، میں بھی لیتا تھا ان کا، ہم اردو ترجمہ کر کے وہ کتابیں وہ پھر ادارے والے چھاپتے تھے. تو وہ ایک عرب عالم نے کتاب لکھی، بڑی زبردست کتاب تھی. تو اس میں یہ واقعہ لکھا کہ اس نوجوان کے ساتھ ان کی رات گزارنی تھی انہوں نے. تو کیا ہوا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ سویا ہے، اور جب میں نے اس کو نیند سے بیدار کیا تو اٹھتے ہی رونا شروع کر دیا. تو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس نے وہ منظر بتایا اپنا. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے خوبصورت جنت دکھائی گئی، ایسی جنت جیسے قرآن کہتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے. کہتے ہیں میں آگے گیا تو بہت خوبصورت عورتیں، بہت خوبصورت عورتیں. کہہ رہے میرا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا. تو مجھے ان فرشتوں نے کہا کہ یہ تمہاری باندیاں ہیں، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری بیوی آگے ہے، وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت. اب آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے. تو وہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں مجھے لے کر گئے. تو میں جب آگے گیا ہوں، اتنی خوبصورت جو اللہ نے جنت کے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید. کہہ رہے ہیں جب میں قریب گیا ہوں وہاں تو ایک خوبصورت کمرہ، جیسے دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے، تخت پہ ایک بہت حسین عورت، بہت ہی حسین، اس کے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا نا، افطاری کا نہیں ہوتا سامان. تو کہتے ہیں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ روزہ آج افطار کر. اب رات کے وقت کس کی تو خواب آ رہے ہیں نا اس کو. کہہ رہے میرا تو ایسا دل کہ میں اس کے قریب جاؤں، میرا دل للچا رہا ہے. کہہ رہے جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا میں افطاری کروں تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لی اور کہا ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا. جب افطاری کا ٹائم ہوگا نا، جو یعنی حقیقت میں افطاری کے ٹائم، کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے، کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے. کہہ رہے اس دوران آپ نے مجھے آ کے اٹھا دیا تو میرا وہ سارا خواب، مجھے اس منظر پہ رونا آ رہا ہے، اتنا حسین منظر. لیکن اس نے کل کا وعدہ کیا کہ کل تمہارا روزہ کس کے ساتھ افطار ہوگا؟ میرے ساتھ. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کل شہید ہو جائے گا نا، کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے.
حدیث میں آتا ہے میدان جہاد میں جو ایک روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کو روزہ رکھنے کے بعد لڑنے میں کمزوری، اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کمزور ہو کے لڑ نہیں پکیں، پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے دشمن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ تھا تو میں سمجھ رہا تھا اب شہادت ہو جائے گی، اس کی کچھ بھی نہیں ہوا، تو مجھے ایک خیال آنے لگا کہ جھوٹا خواب ہوگا اس کا۔ تو کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا بھی، پھر بھی شہید نہیں ہوا۔ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے افطاری کا سامان لا کے رکھ دیا اور ان کو خیال ہونے لگا کہ یار ایسا ہی خواب تھا، ایک پراگندہ خیال ہوگا، آ گیا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں ادھر یہ افطاری پہ بیٹھنے کا وقت آیا ہے، قلعے سے ایک تیر آ کے اس کے سینے میں لگا اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کے شہید۔ اب وہ جو بزرگ تھے نا، ان کی غالباً عبداللہ بن مبارک تھے، کہہ رہے میری یہ کیفیت کہ میں نے تو یہ سارا خواب، یعنی اس نے مجھے سنایا تھا نا کہ این میری تمہاری مجھ سے ملاقات کب ہوگی؟ افطاری کے ٹائم۔ کہہ رہے میں نے زور سے، وہ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری نا پورے لشکر میں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، اور کہہ رہے پھر میں نے سب کو بلا کے اس کا خواب سنایا کہ کیسا اللہ نے خواب سچا کیا ہے، کہ اس حور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری کس کے ساتھ ہوگی۔ یہ مجاہدین کے ایک واقعات نہیں ہیں، مجاہدین کی تو کیونکہ وہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کی کو اللہ کی طرف سے موٹیویشن دوسروں سے زیادہ ملتی ہے۔ ایسا ہوا تو کہہ رہے اگلے دن اتنی بہادری سے سارے، دیکھو حوروں کا چکر ایسا ہے نا، مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑ، اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے، عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد۔ اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو، تاکہ یہ فتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ۔ ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا، بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی کسی پہ لٹو ہو گئے، کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے، شادی نہیں کر رہی، یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ شادی نہیں کر رہی، وہ بھی گھنی بنی ہوئی کھائے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے۔ اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں ابے لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے، جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا۔ لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں، اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، پھر شراب پیتے ہیں، پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مر رہے ہوتے ہیں، پھر محبوبہ کو تصویریں بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا، اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنو جیسے بال اور کھلے گریبان، اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں، یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی، وہ پاگل نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ بالکل بھی پاگل ہو گیا کہ تو عاشق ہے میں تھوڑی عاشق ہوں، وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے، اس کے بعد نچوڑ کو پتلی کری سے۔ میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو، ایک جاننے والے تھے، وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ، کمپنی کے مینیجر تھے، ینگ تھا وہ لڑکا، عاشق ہو گیا، اتنا عشق ہو گیا، لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے۔ اب جناب شادی نہیں کر رہی، کہ شادی ٹائم پہ ہوگی، وہی ایکچولی کر کے نا، ابھی ایجوکیشن ہے، ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے، تو ان کو لوگوں نے سمجھایا بھائی شادی کرنی رہی ہے، چھوڑ یار، اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی، یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا۔ بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا، اس کے عشق میں کیا ہو گیا، ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، ادھر کم، کمپنی نے نکال دیا، پہلے 2-3 وارننگ نہیں نکال دیا، تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی، کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی۔ محبوبہ کو جیسے ہی پتا چلا نا جاب لیس ہو گیا، اس نے فوراً ٹھینگا دکھا۔ اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی، تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ لڑکی نے متحدہ والوں کو انوالو کیا، تو چترول لگوا دوں گی، تیری بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے، رخصتی نہیں ہونے دی تھی، لڑکی ہوشیار تھی، چھپ کے نکاح بھی، تو طلاقیں بھی دلوا دیں، صحیح ہے نا، تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ، لڑکی نے تعلقات، اس نے وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے، وہ بھی ہوشیار تھی، اس نے پیسہ کچھ کھایا، کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا، تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں۔ اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں، کم عمری میں، اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں، زندگی ہو گئی۔ خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی، دیندار بنا، اس کو احساس ہوا، دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی، اب تو ماشاءاللہ صحت مند ہے، صحیح ہو گیا۔ لیکن یہ ہوتا ہے، پیسے بھی جاتے ہیں، تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا، تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے، بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو کہ اللہ میاں کو بھی پتا ہے کہ
وہ میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتا چلا نا حور مل گئی ہے اس کو تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, موٹیویشن ملتی ہے. تو آج ہمارے لبرل لوگ, ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بے وقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. او بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے, ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا. وہ عیش, یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا. تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, یقین ہو جائے گا اب میں جنت میں جاؤں گا, حوریں بھی ملیں گی, شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سوچو ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے, صحیح ہے نا, اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا. وہ دوبارہ بنوانے گیا, پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا, پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا, انٹر کے بعد گمائے وہ, تو انٹر کے پڑھے ہوئے میٹرک کے نہیں ہے, نکل تو آئیں گے, ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے, لیکن کیا کریں گے, اس سے شادی تو ہوتی نہیں ہے. کیا ہم نے کہا چھوڑو, ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی, تو میں نے اس سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا, اس لیے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ. جاب ہم نے کرنی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے کہا کیا کرنا ہے. تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں. سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, جبکہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر, اس وقت جب اعمال نامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس. اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی, یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا, ماں سے بھی دور, بیوی سے بھی دور, کسی کو پہچاننے سے بھی, سب کو پہچاننے سے انکار. بھائی میں کسی, جیسے آپ سب ضرورت مند ہو نا, آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے, ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں. بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا, میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. جہاں فیصلہ ہو گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, بھاگے گا اپنے گھر کی طرف, ہاں امقرؤ کتابیا, لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو پڑھو. میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام, پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, ثبوت کے ساتھ دیکھ لو. آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا, اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا. قرآن کہہ رہے نا زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے, ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے, یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں, ہر خوشی. بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام. بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں, اس کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا, عیشتن, ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی, خوش, زندگی راضی ہوگی اس سے. یہ بلاغت ہے قرآن کی, یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی. اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہے, وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے. ابھی تو دل بھی یہ والا لگا ہوا ہے نا, وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ 25% کام کرتا ہے, این ممکن ہے دماغ میں 100%, جنت میں 100% کام کرنا شروع کر دے. خواہشات بڑھ جائیں گی وہاں پہ, صحت بڑھ جائے گی, قوت بڑھ جائے گی, طاقت بڑھ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جس چیز کو مانگو گے تمہیں ملے گا, ہر چاہت پوری ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا اعمال کا, یہ مجازن کہہ رہا ہوں اعمال کا بدلہ. تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بدلہ ملے, اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے, میری طرف سے انویٹیشن ہے, دعوت ہے, اکرام ہے تمہارا. تو اللہ کا جو اکرام ہے
وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے. جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گنا زیادہ کیا. آخری حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکلے گا نا سزا کھانے کے بعد, جو سب سے کمتر مسلمان ہوگا اس کو اللہ سب سے کمتر جنت دیں گے. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً یہ حدیث بیان کر کے, انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. یعنی وہ جب جنت دیکھے گا نا تو کہے گا یار اتنا کیسے مجھے مل گیا بھائی. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست آئے 1 اپریل کو اور آپ کو کہے یار میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ کا خیال ہوگا مٹھائی کا ڈبہ لے آئے گا, یہ 5000 کا نوٹ لے آئے گا, کوئی واچ لے آئے گا, موبائل لے آئے گا. اس نے جناب 5 کروڑ کی گڈی نکال کے آپ کے سامنے رکھ. آپ بولو گے یار مذاق کسی ایک ٹائم مذاق کا, اور اپریل فول ہوگا تو آپ کا دماغ جائے گا بیٹا کچھ نقلی نوٹ پہنا رہا ہے, یہی ہوگا نا. اور اگر اپریل کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے 5 کروڑ نکال کے دے دی, آپ کیا بولو گے ابے یار سیریس ہو جائے یار, ابھی بچکانا باتیں چاہیے, مذاق کا ٹائم نکال. وہ گھڑی یا وہ واچ لے کر یا کوئی انگوٹھی لایا ہے, کیا لایا ہے وہ نکال. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یار یہ مجھے 5 کروڑ کس خوشی میں دے رہا ہے بھائی. آپ یہی بولو گے نا. تو بالکل یہی کیفیت اس جنتی کی ہوگی. جب وہ جنت دیکھے گا تو اس نے سنا تو ہوگا دنیا میں بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے تو سب سے کم درجے کی ملے گی. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا اتنی عالی شان جنت دیکھ کے اللہ سے کہے گا, عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے نا انہوں نے کہا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہے ہے. ٹھیک ہے دوست مذاق کرے, بیوی مذاق کرے, خدا ہو کے بندوں سے مذاق کر رہے, کھیل رہے تو میرے ساتھ. وہ کس کو کہے گا؟ ہم کہتے یہ دائرہ اسلام سے خارج, توہین اللہ کا مقدمہ لگا کے بند کرو اس, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہمارے نبی اس واقعے کو دلچسپی کے طور پہ بیان کرے, اس لیے کہ ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے. وہ بیچارہ اس کی سوچ اتنی ہے, وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ, جو اس کے دل میں تھا اس نے اللہ سے کہہ دیا. ہم لوگوں نے تو الگ ہی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, مذاق. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. فرمایا پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا بتائیں کیوں؟ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور آپ نے ہم سے پوچھا تھا پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرا رہا ہوں میں. صحابہ کی عادت تھی جو حدیث نبی نے جن کیفیات کے ساتھ بیان کی نبی کی محبت میں انہی کیفیات سے بیان کرتے تھے. جیسے 2 حدیث ایسے بیان کی نا نبی نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے, تو صحابی نے جب بھی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی, ہمیشہ اشارہ کر کے بتایا ایسے ساتھ. پھر ان کے شاگرد نے جب بھی حدیث بتائی ایسے ساتھ. تو وہ ایک محبت تھی نا, بالکل اسی سٹائل میں حدیث بیان کرتے تھے, اسی انداز. تو جس حدیث کو بیان کر کے نبی مسکرائے, صحابی اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے, تابعین, یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے یہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ نبی حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے, اور فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ تو ہم نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب اللہ بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا. اس بندے کو کیا ہو گیا ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ اس کی کیفیت کو جانتے ہوں گے, اس پہ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ کو پتا ہوگا یہ بیچارہ کہ اس کی یہی کیفیت بننی تھی کہ وہ اس کے ہوش اڑ گئے ہیں یہ جنت دیکھ کر. تو اللہ اس سے کہے گا کہ یہ حقیقت ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, اور کہا کہ یہ جتنی تجھے نظر آ رہی ہے اس سے 10 گنا بڑی میں نے تجھے دی ہے. یہ ایک حصہ ہے جو تجھے دکھا رہا ہوں میں, اس سے 10 گنا بڑی. تو اللہ کا اکرام میرے بھائی اللہ اپنے حساب سے کرے گا. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس زندگی میں تھوڑے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑی جنت کے وارث بن جاتے ہیں. بدقسمت وہ لوگ ہیں جو چند گناہ ہیں جن کو اللہ نے کہا چھوڑ دو, زنا, بد نظری, فحش فلمیں, یتیم کا مال کھانا اور بہنوں کی وراثت کھانا, نماز چھوڑ دینا, سود کھانا, یہ چند موٹی موٹے کبیرہ گناہ ہیں, ان کو چھوڑ دو. لیکن ہم ان تھوڑی لذتوں کے لیے بڑی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم. تو اس لیے بھائی گناہوں سے بچو.